Assalamu alaikum. This is Shiraz Bhutto and I welcome you from the platform of Unwinding CSS Academy Sakar. आज के इस इंटरव्यू में जिस पर्सनैलिटी के हम आपसे मुलाकात कराएंगे उन्होंने हाल ही में 2022 के CSS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके इंफॉर्मेशन ग्रुप में एलोकेशन हासिल की हुई है। इनका ताल्लुक सिंध के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के बहुत ही छोटे से गांव खांदो नारेजो से है। सो चलें आज के इस इंटरव्यू में हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने इस पूरी जर्नी में कौन से अप्स एंड डाउन्स को फेस किया हुआ है। सो दिस पर्सनैलिटी इज नन अदर बट दी वन एंड ओनली सर शाह फैसल। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने CSS एग्जामिनेशन को 2022 के साल में क्वालिफाई किया। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अच्छे ग्रुप में लोकेशन हासिल की हुई है तो आपकी फीलिंग्स क्या थी, और साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि इस जर्नी को आपने कौन से अप्स एंड डाउन्स को फेस करके मुकम्मल किया। अच्छा शिराज, अगर मैं जर्नी शुरू से शुरू करूं तो मेरी एजुकेशन जो सारी है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से है ना, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2014 में और मैंने ग्रेजुएशन की माइनिंग इंजीनियरिंग में। 2014 के बाद क्योंकि मेरा कोई ख्वाब नहीं था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी CSS करने की, और जब मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग इन मेहरान यूनिवर्सिटी आई वाज थिंकिंग दैट CSS वाज गेम ऑफ टैलेंटेड पीपल। और मेरा एक दोस्त था जो CSS की तैयारी करता था मेरे क्लास में, और मैं फ़ख्र के साथ जो है दोस्तों को बताता था कि मेरा एक दोस्त CSS की तैयारी करता है। अच्छा, मैंने जब वो एक ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद तो मैंने सोचा अब क्या करना है, तो अबू ने कहा कि तुम CSS की तैयारी करो। मैंने कहा मेरी वो लेवल नहीं है, तो अबू ने कहा तुम शुरू करो ना। मैं लाहौर चला गया और तैयारी शुरू की बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी। हमारी कम्युनिटी एक तो बैकवर्ड है, ट्राइबल क्लैशेस की वजह से बिल्कुल ही सप्रेस्ड जो है कम्युनिटी है, तो ना हमारी कम्युनिटी में कोई ब्यूरोक्रेट था जो मुझे गाइड करता, और ना ही मुझे मेरे कोई दोस्तों में कोई ब्यूरोक्रेट था जो सही मुझे गाइड करता। वो गाइडेंस ना होने की वजह से जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया 2017 में, आपको शॉक लगेगा कि 3 साल के तैयारी के बाद भी मैं ज़ीरो लेवल पे ही था। अच्छा, जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया उसका जब रिज़ल्ट आया तो बड़ा डिस्करेजिंग रिज़ल्ट था, क्योंकि मेरे 5 सब्जेक्ट फेल थे और 270 स्कोर था आउट ऑफ 1200। तो ये एक ऐसा मकाम था कि जहाँ से मुझे या तो डाइवर्ट हो जाना चाहिए था, और जो जितने भी मेरे सर्किल में दोस्त थे सब ने यही कहा कि तुम्हें डाइवर्ट हो जाना चाहिए ना सिंगल पेपर कमीशन की तरफ, क्योंकि जहाँ पे तुम पहुँच नहीं सकते वो बेहतर है कि तुम उसको छोड़ दो। और यही स्टेज थी। फिर अबू ने मोटिवेट किया, नहीं तुम कर सकते हो, कंटिन्यू करो। और फिर मैंने इस स्टेज से फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे बूस्ट मिला। 2018 में मैंने PCS सिंध जो है वो क्वालिफाई किया, एलोकेशन नहीं हुई। फिर दोबारा 2019 में मैंने दोबारा क्वालिफाई किया, फिर एलोकेशन नहीं हुई। उसके बाद भी फिर मैं जो है वो बिल्कुल ही डिसाइड हो गया कि यार अभी नहीं हो सकता। फिर अबू ने जो है वो बहुत ही मोटिवेट किया कि नहीं, अभी तुम रिटन और इंटरव्यू तुम्हारे लिए मसला नहीं है, थोड़ी थोड़ी मार्क्स से अगर तुम एलोकेट नहीं हो सकते तो और कोशिश करो। फिर जब मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया CSS का 2020 का, तो उसमें मेरा अच्छा स्कोर था, 600 प्लस स्कोर था, सिर्फ ऐसे में मैं रह गया था। तो इस पूरी जर्नी में मुझे एक बूस्ट मिलता रहा कि चलो यार मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था 2022 वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। और मसला जब आपने कहा कि आपकी फीलिंग्स क्या थी, अच्छा मैं 2 दफ़ा एलोकेट नहीं हुआ था और मुझे पता था कि एलोकेशन की क्या खुशी होती है। और जैसे ही मैं असर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला और मुझे दोस्त ने बताया कि तुम्हारी एलोकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है, हत्ता कि मेरी चॉइस का ग्रुप नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सुना तो मैंने शुक्राने का नफल अदा किया कि शुक्र है एलोकेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझसे भी ज़्यादा मेरी फैमिली ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि 9 साल एक बहुत बड़ा अरसा है स्ट्रगल का, और 9 साल अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे और मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को जो पूरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस जर्नी से थोड़ा जब हम आगे चलते हैं तो
ایک پریپریشن کا جو فیس ہوتا ہے اس میں ریٹن پارٹ آف ایگزامینیشن سب سے پہلے آپ کا آتا ہے. اس میں بھی کمپلسریز جو سبجیکٹس ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں 6 کمپلسری سبجیکٹس میں سے ایسے اینڈ پریسی اینڈ کمپوزیشن پرٹیکولرلی بڑے چیلنجنگ اس پیرنٹس کو محسوس ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ان دونوں سبجیکٹس کو تیار کرنے کے لیے. اینڈ اسپیسیفکلی تھرڈ جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے اس پیرنٹس کے لیے دیٹ از اسلامیات. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا بتائیں, اس پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ ان سبجیکٹس کو کیسے تیار کیا جائے. اچھا شیراز, سب سے پہلے پرسی کی میں بات کروں. پرسی اسٹوڈنٹس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے نا, اس کو لک کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یار بائی لک جو ہے میں فیل ہو گیا, کیونکہ اس میں کافی چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کی میتھمیٹیکل مارکس ہوتی ہیں, کیش مارکس ہوتی ہیں. جیسے کریکشن ہو گئی, آپ کی وکیب ہو گئی, پیئر آف ورڈس ہو گئے, ان میں آپ محنت کریں, اس کی میتھمیٹیکل کیش مارکس ہیں وہ آپ کو فل مارکس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پرسی اور کمپریہنشن میں اگر 20 میں سے کوئی 7-8 اسکور بھی لے لیتے ہیں پھر بھی آپ کا ایک اچھا اسکور آ جاتا ہے پرسی اینڈ کمپریہنشن میں. اس کے بعد ایسے کے لیے میری تھرو آؤٹ دی جرنی جو میری پریکٹس رہی وہ یہ تھی کہ اچھا اس 9 سال میں میرے کوئی مشکل سے 8 سے 9 ٹاپک بیٹھ کے ایک جگہ ریسرچ کر کے میں نے شاید لکھے ہوں گے 8 سے 9 ٹاپک, اس سے زیادہ نہیں لکھے تھے. میری جو زیادہ سے زیادہ پریکٹس تھی اور یہ میری اسٹریٹجی الحمدللہ میرے لیے تو بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے. اور میرا مشورہ بھی یہی ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو CSS کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس اسٹریٹجی کو فالو کریں. آئی کین گارنٹی دس, وہ ایسے پاس کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے 3 دفعہ وہ پاس کر چکا ہوں. میں 2 دفعہ PCS میں, 1 دفعہ CSS میں. میری پریکٹس زیادہ تر یہ تھی, میں نے جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ایسے لکھے وہ ایکسٹرم پر لکھے نا, وہ موکس میں جا کے لکھے میں نے. میری پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ہر ہفتے 2 سے 3 ٹاپکس اٹھا کے, نئے ٹاپکس اٹھا کے, کبھی کون سی PCS, کبھی PMS پنجاب کے ٹاپکس اٹھا کے جس سے میں بالکل ہی فیملیئر نہیں ہوتا تھا, تو وہ ٹاپکس اٹھا کے آن دی اسپاٹ ان کو کریک کر کے ان پہ آؤٹ لائن بلڈ کر کے اس کے اوپر انٹروڈکشن لکھ کے پھر کسی سینئر سے یا کسی ٹیچر سے چیک کرواتا تھا. اس کے اوپر میری بہت ہی زیادہ پریکٹس ہو گئی. تو پھر میں جب بھی جو ہے وہ ایگزام میں جاتا تو وہاں پہ اگر کوئی مشکل ٹاپک بھی آ جاتے تھے مجھے پھر ڈیکوڈ کرنے میں مشکل نہیں ہوتا تھا. تو یہ مجھے میری اتنی پریکٹس ہوگی کیونکہ سب سے مسئلہ جو ہوتا ہے آپ کو آپ کے انگلش ایسے میں, وہ ایک تو ہوتا ہے آپ کو انگلش لکھنا آتا ہوں, آپ کی انگلش ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈائریکشن کا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈائریکشن اور آپ کے آئیڈیاز ٹھیک ہے یا نہ ٹھیک. یا آپ اگر کلاس میں سے ہٹ کے آپ روم میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ایک ریلیکس ماحول میں لکھ رہے ہوں, آپ کے اوپر جب پریشر ہوتا ہے ایگزام ہال میں, وہاں پہ وہ 3 آورس جو ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیسائسو ہوتے ہیں کہ آن دی اسپاٹ آپ ٹاپک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کی مطلب وہ آپ کے اندر اسٹیمنا ہے یا نہیں ہے. تو یہ میری بہت زیادہ پریکٹس تھی. الحمدللہ یہ اسٹریٹجی میری بہت ہی کامیاب رہی. اس کے علاوہ آپ نے تیسرا سبجیکٹ پوچھا اسلامیات کا. اسلامیات الحمدللہ میرا 3 اٹیمپٹس میں اسکور اچھا رہا ہے. وہ میری اسٹریٹجی یہ تھی کیونکہ یہ ایک تو اسلامیات میں کوٹیشنز تو کمپلسری ہیں, آپ کی قرآن پاک کی کوٹیشن ہو یا آپ کی حدیث ہو وہ تو کمپلسری اینی ہاؤ آپ نے لکھنی. اس کے علاوہ ان کوٹیشنز کے علاوہ آپ کا گزارا نہیں ہے. تیسری چیز ہے آپ ویسٹرن آتھرس جو ہیں یا نان مسلم آتھرس ہیں ان کی ایک کوٹیشن آپ نوٹ کر دیں ضرور کسی ہر ایک سوال میں, ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ڈفرنس کریٹ کرتی تھی میرے سوالوں میں وہ یہ تھی کہ میں کیا کرتا تھا کہ کمپیریٹیو انالیسس دیتا تھا تقریباً ہر سوال میں نا. فار ایگزامپل توحید کا سوال آ گیا, توحید کے سوال میں کمپیریٹیو انالیسس آف مونوتھیزم ان ادر ریلیجنس ایک پیراگراف اس پہ بھی بلڈ کر لیتا تھا کہ توحید کا کانسیپٹ اسلام میں ہے تو پھر مونوتھیزم والا جو کانسیپٹ ہے وہ ادر ریلیجنس میں کیسے ہے, جوڈیزم میں کیسے ہے اور کرسچینٹی میں کیسے ہے. تو یہ اس کمپیریٹیو انالیسس سے تھوڑا پیپر میرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایک یہ چیز. دوسری چیز تھی جو کوئی بھی اگر سوال آ جاتا تو میں اس کو کنٹمپرری ایرا سے یا جو ہمارے مسلم ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں اٹینڈ کر سکتی اس کے تھوڑے بہت کازز لکھ لیتا تھا ایک پیراگراف بلڈ کر کے. فار ایگزامپل اگر زکوٰۃ ہے تو وائی ہیز مسلم ورلڈ فیل ٹو اچیو اور اٹین ڈیویڈنڈس آف زکوٰۃ, تو یہ ایک ہیڈر اس طرح کے بنا کے اس سے آپ کے سوال تھوڑے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی بہت ٹیکنکس تھی جس کی وجہ سے اسلامیات میں میرا اوور آل 3 اٹیمپٹس میں اسکور اچھا رہا ہے.
اچھا سر، یہ کمپلسری سبجیکٹس سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو آپشنل سبجیکٹس آتے ہیں. آپشنلس میں سب سے پہلا جو ہرڈل ایسپائرنٹس کو آتا ہے وہ ان اتنے آپشنل سبجیکٹس میں سے 6 آپشنل سبجیکٹس کو آپٹ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو کینڈیڈیٹس کو ایسپائرنٹس کو دھیان میں رکھنے چاہیے جب وہ اپنے آپشنل سبجیکٹ کو آپٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اچھا شیراز، آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ کسی سینئر کو آپ بلائنڈلی فالو نہ کریں، کیونکہ یہ بڑے ہی ڈیسائسو ہوتے ہیں. آپ کے یا تو فیل ہونے کی وجہ بنتے ہیں یا تو آپ کی ایلوکیشن آپ کی چوائس والے گروپ نہ ہونے کی وجہ بنتے ہیں. تو آپ اگر کلیئر کر بھی لیتے ہیں تو آپ کا اسکور اگر کسی سبجیکٹ میں کم آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ظاہر سی بات ہے آپ کے آپشنل سبجیکٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا، اس میں 2 سے 3 فیکٹر ہیں جو نظر میں رکھنے چاہیے نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون سا بیک گراؤنڈ ہے آپ، اور دوسرا آپ کا انٹرسٹ کس طرح کے سبجیکٹس میں، کیونکہ کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ آپ کی ایپٹیٹیوڈ لیول جو ہے وہ ویری کرتی ہے، آپ کی انٹلیکچوئل جو لیول ہے وہ ویری کرتی ہے. آپ کا مائنڈ کس طرح کا ہے، کس طرح کی چیزیں آپ ہسٹری کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا انالیٹیکل چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ ہر اسٹوڈنٹ کی علیحدہ علیحدہ کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں ڈائریکٹلی اس کو کہہ دوں نہیں یار آپ انڈو پاک اٹھائیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے ساتھ بھی ایک انصاف نہیں ہے، ایک نا انصافی ہے، کیونکہ اس کو مجھے خود نہیں پتا کہ اس کی لیول کس طرح کی ہے. تو خود اسٹوڈنٹ کو پہلے تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے. اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹس اٹھا کے، کیونکہ ہر سبجیکٹ کے ابھی جو ہے وہ انٹرویو پہ پڑے ہوئے ہیں، سارے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے 2 سے 3 لیکچر سن لے کہ ان میں انٹرسٹ اس کا بلڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر، اس کے پاس پیپرز اٹھا کے پھر تھوڑا سا چیک کر لے کہ کس نیچر کے کوشچنس آ رہے ہیں اس کے اوپر، کہ میں اس کو مطلب وہ میں جو ہے وہ کریکٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. 2-3 لیکچر سن کے پھر 1-2 اس کے جو ہے وہ پاس پیپر دیکھ لے. یہی ٹیکنکس ہوتی ہیں، یہ فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے پھر ہی جو ہے وہ اسکور ٹرینڈ نو میٹر جو ہے وہ، کیونکہ یہ اب ایک متھ ہی بن گئی ہے کہ اس کو ٹرینڈ کیوں ہر سال کوئی نہ کوئی سبجیکٹ آپ کا ہٹ ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ سبجیکٹ اٹھاتے ہیں، کوئی سبجیکٹ سلیکشن کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا اگلے سال کون سا سبجیکٹ ہٹ ہو جانا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہوتا ہے سبجیکٹ جو بھی سلیکٹ کریں اس کو ایسے کی طرح تیار کریں، اگر کل ہٹ بھی ہو جائے تو آپ کے اسکور ایوریج اسکور آپ کا آ جائے. اچھا سر، یہ تو ہو گیا ریٹن ایگزامینیشن کے حوالے سے جہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. اس سے آگے ایک پروسیس آتا ہے جہاں پہ بولنے کے آپ کے اسکلس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جسے ہم انٹرویو کہتے ہیں. تو انٹرویو کی پریپریشن کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ایسپائرنٹس کو کہ انٹرویو کی پریپریشن میں کون سے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کو فالو کر کے ان کو اس کو کوالیفائی کرنا چاہیے؟ اچھا شیراز، سی ایس ایس سے پہلے مجھے 2 دفعہ پہلے بھی ایکسپیرینس تھا پی سی ایس 18 اور 19 کے انٹرویو کا، تو میرے لیے پھر اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن سی ایس ایس کا انٹرویو کی کرائٹیریا بہت ہی چینج ہے نا پروونشل سے. تو اس میں اس کا ایک ہی اصول ہے، اسپیکنگ اینڈ اسپیکنگ. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کے جو ڈلیوری کا جو اسٹائل ہے وہ اسپیکنگ سے ہی بہتر ہوتا ہے. تو اس جرنی میں سر تیمور تھا، سر تنویر تھا، سر فاضل شاہ بخاری، یہ تینوں جو ہے وہ مینٹور مجھے انہوں نے بہت ہی گائیڈ کیا اس پوری جرنی میں، اور تقریباً میں نے میکزیمم موکس دیے. اس کی وجہ سے الحمدللہ میری جو آرٹیکولیشن کا ایشو تھا وہ بھی بہتر ہو گیا. اچھا سر، انٹرویو کے علاوہ لاسٹ میں کوئی ایسپائرنٹس کے لیے میسیج اگر آپ دینا چاہیں کہ ان کو ان کے اس راستے پہ آنا چاہیے، اس جرنی کے طرف آنا چاہیے، تو ان کو کون کون سے ایسے ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو ذہن میں رکھ کے اس جرنی کی طرف آنا چاہیے؟ کوئی میسیج؟ شیراز، مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے، یور ایٹیٹیوڈ ناٹ ایپٹیٹیوڈ ڈٹرمائنس یور الٹیٹیوڈ. کیونکہ دیکھیں جس لیول سے میں آیا تھا تو بہت ہی اسٹوڈنٹس، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میری طرح سوچتے ہوں گے کہ یار میں نہیں کر سکتا، میری لیول نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی ڈٹرمائن کرتا ہے. ایپٹیٹیوڈ جو بھی ہو آپ کا، ایک ایوریج لڑکا بھی سی ایس ایس کر سکتا ہے، یہ میرا تجربہ ہے. اور میں سب کے سامنے ایک بہت ہی بڑا مثال ہوں اس کا نا، کہ میں پہلے کیا سوچتا تھا اور الحمدللہ میں نے کوالیفائی کر لیا. تو اس سے زیادہ اور مطلب زندہ مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو میرا یہی مشورہ ہے کہ جو بھی تیاری کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ موک دیں، کیونکہ موکس کے علاوہ آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی لیول کیا ہے. جتنے آپ موکس دیں گے اتنی ہی آپ کے رائٹنگ کے اندر پرفیکشن آئے گی. یہ ایک ہی اصول ہے بس.
اچھا سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تو یہ تھے سر شاہ فیصل. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی اور انٹرویو میں، پھر کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.